morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जो तवक्को थी कि पाकिस्तान रिएक्शन जाहिर करेगा, वो तवक्को आज पूरी हो गई और पूरे पाकिस्तान का सीना खुशी से फूल कर बड़ा हो गया और सब लोग इसी रिएक्शन की तवक्को कर रहे थे, क्योंकि किसी मुल्क को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान की सलामती को रोंद के, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को रोंद के, पाकिस्तान के अंदर आके इस किस्म का ऑपरेशन करे। बहरहाल एक फ़ैसला किया गया और उसके बाद एक ऑपरेशन किया गया। फ़ैसला भी ठीक था, ऑपरेशन भी ठीक था, लेकिन ये ऑपरेशन ईरान के ऑपरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि जो ईरान ने ऑपरेशन किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ वायलेशन थी, जबकि पाकिस्तान ने बाकायदा वहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा थे और वहाँ पे बड़ा प्रिसाइज किस्म का ऑपरेशन किया गया। और उसके बाद साथ ही पाकिस्तान ने एक अच्छा मैसेज भी ईरान को दिया कि हमारी तरफ से इतना ही है, अब अगर आप दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो अपने लिए मसाइल पैदा कर लेंगे। पाकिस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और साथ ईरान के रिएक्शन का इंतज़ार भी कर रहा है, और अगर ईरान की तरफ से अब कोई रिएक्शन आया तो अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और ये भूल जाएगा कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया भी है या पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क भी है। बहरहाल एक अच्छा कदम हुआ और पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये स्ट्रेंथ शो ना की जाती तो कल किसी भी मुल्क के अंदर इलेक्शन होते तो वो पाकिस्तान को इसी तरह हदफ बना लेता। और इस बात पे पाकिस्तानी कौम के अंदर एक कंसेंसस है कि किसी भी मुल्क को, ख्वाह वो पाकिस्तान के कितना ही करीब क्यों ना हो, उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हरफ पैदा कर दे। अब सवाल यह है कि एक हरकत ईरान की तरफ से हुई और उसका एक रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर हो गया, लेकिन ये रद्द अमल बड़ा कैलकुलेटेड था और बड़ा प्रिसाइज था। अब अगला सवाल यह है कि क्या इसके बाद मामलात कंट्रोल हो जाएंगे या इस कशीदगी में इजाफा हो सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी था, और तीसरा सवाल यह है कि अगर ईरान दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और चौथा और सबसे अहम सवाल यह है कि कहीं इस सूरत हाल का कोई और मुल्क फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा, मसलन इंडिया फ़ायदा उठा सकता है या अमेरिका फ़ायदा उठा सकता है, जिसकी ज़ाहिर है ईरान के साथ एक राइवलरी है। ये चारों सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ आज तीनों जो मेहमान हैं वो दिफाई तजिया कार है और उनका इसी फील्ड के साथ ताल्लुक़ है। हमारे पहले मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हैं, सिंध के वज़ीर दाखिला भी हैं और दिफाई तजिया कार भी, अफवाज पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक़ भी है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, दिफाई तजिया कार हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ होंगे, वज़ायर अफवाज पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ब्रिगेडियर हारिस साहब आपकी तरफ आऊँगा। पहला सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन था? देखें जावेद, पाकिस्तान के पास ऑप्शन था और पाकिस्तान ने वो ऑप्शन इस्तेमाल भी किया। अनप्रोवोक्ड जब उन्होंने जाके पाकिस्तान के इलाके में आके फायरिंग की, ड्रोन फायर किया और 2 बच्चे और 3 बच्चियों को, 2 बच्चे शहीद किए, 3 बच्चों को ज़ख्मी किया, तो पाकिस्तान ने इसका पुरजोर एहतजाज किया और तशवीश का इजहार किया। उसके बाद पाकिस्तान ने उनके जो वज़ीर, अपना वज़ीर सफारत कर वापस बुला लिए और उनके कहा जी आप उधर ही, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान गेस 24 आवर्स के इसको शायद डी एस्केलेशन हो गया, ऐसी बात हो, माजरत आ जाए, अफसोस का इजहार किया जाए सब मरने के शहीदों के ऊपर और आपको अपोलोजेटिक फील हो, बजाय इसके कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट की। और उसके बाद इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल हमारा हक तो हमने किया और हम और भी करेंगे, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी बहुत मशहूर लड़ाका फ़ौज है और फिर हमारी कैपेसिटी है। वी आर नॉट लाइक इराक या लिबिया या सीरिया जहाँ आपने भी कुछ दिन पहले हमारे और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो इसके बावजूद हमने रिस्ट्रेन शो किया, हमने कहा कि शायद इनको समझ आए, माजरत करें, बट व्हेन दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, फिर पाकिस्तान को मजबूरन इसलिए एक्शन करना पड़ा कि हम एक सॉवरन स्टेट हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी मुल्क की सलामती, बका की और टेरिटोरियल बाउंड्रीज की ज़ामिन है। इससे हुकूमत ने फैसला किया और मुसल्लह अफवाज ने वो भी माइल्ड रिस्पॉन्स की टू इंश्योर
there is no Iranian civilian casualty. کوئی ان کی وہاں پر کسی قسم کی بھی ان کی مسلح افواج کی ہم نے کوئی کوالٹی نہیں کی. اسپیسیفک ٹارگیٹ آپریشن میں جا کے ان کے جو وہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جو بیٹری BLA, اور ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں, ان کو ٹارگیٹ کیا, ان کو نقصان پہنچایا, اینڈ دیٹس دا اینڈ آف اٹ. اور ہم نے بڑا کلیئر بتا دیا, میسج بھی دے دیا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ سچ ٹائپ آف وائلیشن. دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. جو آپشن دی اس کو میکسیمم الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو یوز اٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر مری صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلق ہیں, اور اس وقت پاکستان واحد ایک ایسی فورس تھی جو ایران کو سپورٹ کر رہی تھی, جبکہ پوری دنیا ایران کے خلاف ہے. ویسٹرن ورلڈ تو 40 سال سے ایران کے خلاف اقدام کر رہی ہے, سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پہ, اور جو ویسٹ کی طرف سے پریشر تھا ہمیشہ پاکستان اس کو ریزسٹ کرتا تھا, اور ایران کی ایک ڈیفنس ایران کا بنا ہوا تھا پاکستان. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں اتنے پرابلمز ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل پرابلم بہت زیادہ ہے, پاکستان واحد ان کا دوست ہے, ایران نے یہ کیا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بڑی مسٹری ہے جس کے اوپر ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچ بھی رہا ہے اور پوچھنا بھی چاہ رہا ہے. دیکھیں, یہ ایک ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہے, جہاں انہوں نے ہماری دوستی کو ہماری کمزوری سمجھا, ہماری خوش سگالی کو ہماری جو ہے کمزوری سمجھا. دیکھیں, پاکستان ایران سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ بہت ساری ایران کی جو میرے خیال سے غیر ضروری حرکات و سکنات ہیں ان کی طرف دوسری طرف دیکھا, چاہے اس میں اسمگلنگ کے راستے تھے, چاہے اس میں جو ہے منشیات جو افغانستان سے ایران جاتی ہیں اس کے بعد واپس پاکستان آتی ہیں اس کو دیکھنا ہے, یا جو ایرانی انٹیلیجنس کی ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ دوستی تھی اس کو آپ نے بھی دوسری طرف دیکھا. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. ہندوستان نے ایران کی سرزمین کے اندر ایک بہت زیادہ طریقے سے اس کو استعمال کیا, چاہے وہ گلباشن یادیف کے کس سلسلے میں ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے سلسلے میں ہو, یا BLA یا BLF کو جو سپورٹ ہے, یا ان کے لیے سیف جو اماج گاہیں تھیں یا پناہ گاہیں تھیں ان کے لیے. اس کے پیچھے 3 محرکات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ جو IGRC کے جو تعلقات تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے ان کو کچھ کولیٹرل جو ہے فائدہ حاصل ہو سکے ایران اور ہندوستان کے تعلقات میں. دوسرا یہ کہ اندرونی طور پہ ان کے جو پریشرز آ رہے تھے ان کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی تھی یا کسی اور پالیسی تھی, تو اس کے اندر ایک بواڈوں کے لیے انہوں نے یہ کیا, اور ان کا خیال یہ تھا کیونکہ ان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو شاید ان کا جو رد عمل ہے وہ اتنا زیادہ نہ آئے جو ہے ایران کے خلاف. اور تیسری چیز ظاہر ہے یہ ہے جو انہوں نے کہی کہ جی ہم مشرق وسطیٰ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں, جو حیران کن ہے کیونکہ پاکستان کی پالیسی مشرق وسطیٰ کے بارے میں تقریباً بہت زیادہ واضح ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں, اور ہم یہ کسی صورت جو ہے اسرائیلی جہریت کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس میں اگر آپ اس کو لنک کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ غلط ہے, اور نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ ایک بہت اہمکانہ فیصلہ ہے. دوسری طرف اگر آپ نے یہ اس لیے کیا کیونکہ آپ اپنے تعلقات کی وسعت چاہتے تھے ہندوستان کے لیے, تو آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھیں, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا, لیکن اس بات کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا کہ آپ ہندوستان کے موقف اور بیانیہ کو آگے وسعت دینے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کریں. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے اندرونی کوئی محرکات ہیں اور آپ ان محرکات کی وجہ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سوچیں کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ کتنے مفادات منسلک ہیں. آپ کے اس وقت اقتصادی ترقی چاہے وہ چین کے ساتھ ہو چاہے وہ روس کے ساتھ ہو, وہ ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. اگر آپ پاکستان کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. آپ نے ایک بہت اہم بات کی, وہ یہ کہ جی ایران پہ مختلف سینکشنز لگی ہوئی ہیں. IGRC کے اوپر ایک دہشت گرد تنظیم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 750 سے 950 جو ہے ایرانی جو افراد ہیں اور ان کی جو تنصیبات ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. سوئفٹ سسٹم سے وہ نکل چکے ہیں, مطلب کوئی چیز وہ خرید نہیں سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ نے ان کی ہر چیز کو دوسری طرف دیکھا, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتے کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے یا پاکستان جواب نہیں دے گا. پاکستان نے ہمیشہ تحمل مزاجی کا ثبوت دیا, چاہے افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ. لیکن ہمارے تمام ہمسایہ ممالک کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تحمل مزاجی ہماری کمزوری نہیں ہے, اور اگر یہ کام یہ کریں گے تو ظاہر رد عمل آئے گا, اور رد عمل آیا. ٹھیک. اچھا بریر حاج صاحب, ایک سوال اور بھی ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ملک جیسے ایران جیسا ملک جس کے اوپر اتنی سینکشنز لگی ہوتی ہیں, اتنی زیادہ پابندیاں ہیں, وہ پریشر میں بھی ہے اور اس کا صرف ایک ہی دوست ہے پاکستان,
جو ہر دور میں ان کی مدد کر رہا ہے. تو یہ کیا خیال یہ کیا تھا ایران کو کہ اس قسم کا اگر اقدام کیا جائے گا تو پاکستان کی طرف سے ریاکشن نہیں آئے گا؟ پاکستان انٹرنل ایشوز میں پھنسا ہوا ہے, پاکستان اکنامیکل پرابلم میں پھنسا ہوا ہے, وہ ہمیں معاف کر دے گا, ہماری طرف دیکھے گا نہیں, یا انہیں یہ غلط فہمی تھی ایران کو؟ لیکن یہی حیرانی کی بات ہے کہ جے شنکر اگر آپ کو 16 جنوری کو وزٹ کر کے گیا اور اس نے اگر آپ کو انسٹیگیشن کی ہے کہ فالس ہوپ دلائی ہے, یا یہ کہا ہے کہ جی کہ پاکستان کی طرف آپ جائیں, وہاں پر بہت زیادہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, دین یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو پاکستان. پاکستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے, ہمارے ساتھ آپ کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت نے فارن آفس نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے, اس پہ یہی کہا ہے کہ ہمیں بہت احترام ہے ایران کے عوام کے ساتھ, ان کے ہر مذہبوں کے ساتھ ہمارے بعض مذاہب ملتے ہیں, ہمارے عوام ٹو عوام کانٹیکٹ پہنچاتے ہیں. پھر آپ کے سارے کمیونیکیشن چینل آل ہیں. کیا ہماری وزارت خارجہ کا آپ کے وزارت خارجہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے؟ حکومت ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہے, ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے, عوام کے بہت روابط ہیں. آپ کسی طریقے سے بات کریں, اپنا نقطہ نظر دیں, دین سی پاکستان رسپانس کیا دیتا ہے. کیا گل بچن جادیف کے وقت میں ہمیں کتنے آپ سے تشویش تھی؟ کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی؟ ہمیں افغانستان سے کتنی شکایت ہے حکومت وہاں کی طالبان حکومت سے؟ کیا ہم نے ان کے ٹی ٹی پی دیکھ لیں, بی ایل اے دیکھیں, بی ایل ایف دیکھیں, آپریٹ کر رہے ہیں, انڈیا ٹاک کر رہا ہے, کیا ہم نے ان کی کوئی حدود کو کراس کیا؟ کیا ہم نے ان کی سوورینٹی پہ اٹیک کیا؟ کیا ہم نے کوئی ڈرون اٹیک کیا, سرجیکل اسٹرائک کیا؟ تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. آئی تھنک یہ ٹکٹ کہ اگر عراق کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ یا سیریا میں ہم ایسے راکٹ فائر کریں, سوال نہیں آ رہا, پاکستان بھی کچھ کرے گا. ہماری ذمہ داری ہے, ہم عوام کی جان و مال کی اور اپنی ٹیررسٹ باؤنڈری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اگر آپ کے فورن سے کہتے ہیں نہیں ہماری سیکورٹی کے لیے بہت ضروری تھا, تو ہمیں اپنی سیکورٹی کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے ناؤ تھنگز ہیو ہیپنڈ, میجر رسپانس آ چکی ہے. ناؤ دی انیشیٹو از ود یو. کیا آپ ڈی ایسکلیشن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اور ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ہمارے ممالک جو ہمارے فرینڈ ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں اور کیسے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں. اچھا بریک صاحب, آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے. مریہ صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جانا, بریک لینی ہے. اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, ایران کی طرف سے ایک قدم اٹھایا گیا, پاکستان کی طرف سے ریاکشن آ گیا. ریاکشن بڑا کیلکولیٹڈ تھا. ہم نے ایرانی اسرائیل کے اوپر اٹیک ضرور کیا, لیکن ان لوگوں کے خلاف کیا جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھے, بی ایل او اور اس کے ساتھ یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور بی ایل ایف, دو جماعتوں کے خلاف کیا, اور بڑا پریسائز ہوا. کوئی ایرانی اس کے اندر نہ زخمی ہوا نہ کوئی ہلاک ہوا, اور وہی لوگ جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ. اور اب ایرانی جو میڈیا وہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ایرانی نہ زخمی ہوا ہے نہ اس کے اندر ہلاک ہوا ہے. لیکن اب ظاہر ہے ایک ڈسٹرسٹ تو ہو چکا ہے. اب اس کو برج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہاں پر کشیدگی بڑھے گی؟ چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مریہ صاحب, صورتحال یہ ہے کہ دو ملک ہیں جو اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک امریکہ ہے, ظاہر ہے وہ بہت عرصے سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں, بلکہ اس نے بہت ٹائٹ کر رکھا ہے ایران کو, اور وہ پاکستان کو پش کرتا رہا ماضی میں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ایران کے اوپر آپریشن کریں, اور یہ صورتحال جو ہے وہ امریکہ کو سوٹ کرتی ہے. دوسرا ملک انڈیا ہے, اور انڈیا کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے, وہ افغانستان کو پہلے استعمال کر رہا تھا, اب ایران کا فرنٹ اس کے لیے کھل گیا ہے اور اس اپارچونٹی کو وہ بھی اویل کر سکتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیا پاکستان اور ایران کے لیے کشیدگی مناسب رہے گی, اور اگر اس کو کم کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکے گا؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی خوشائند نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے درمیان جو مختلف معتد کمیونیکیشن چینلز ہیں, چاہے اس میں بارڈر سیکیورٹی کا میکنزم ہے, چاہے اس کے اندر آپ کی اعلیٰ سطح کے اوپر تعلقات ہیں, ان تب چیزوں کو جو ہے آپ متحرک کریں. کیونکہ اگر آپ متحرک نہیں کرتے تو ظاہر ہے دوسرے ممالک اپنے مفادات کے مطابق کام کریں گے. تیسری جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کو بھی اس بات کا فائدہ ہے کہ اگر پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو پھر ایران کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ایرانی سرزمین جو ہے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو دے سکتے ہیں, اور اگر دیں گے تو اس کے کیا مضمرات ہیں ان کے. پاکستان نے یہ تمام چیزیں سوچنے کے باوجود آپ نے یہ بہت اہم اور مشکل فیصلہ کیا, اور آپ نے اس کو
یہ بات واضح کی کہ یہ فیصلہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے آپ نے در حقیقت دہشت گردوں کے خلاف کیا. لیکن دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی دین نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی ریاست ہے. اگر وہ آج پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ کل ایران کے خلاف بھی کام کریں گے اور پرسوں کسی اور ملک کے خلاف بھی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو دونوں ریاستیں ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی ان دونوں کا مشترکہ جو ہے فیصلہ بھی ہے، مشترکہ حکمت عملی بھی درکار کرتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے ممالک اپنی ساتھ کے کیا کہتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق اپنا فائدہ اٹھائیں گے. امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے اس کے اندر ایران کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ اپنی سرزمین اس طرح دیتے رہے اپنے انٹیلیجنس کوپریشن کے لیے تو پھر ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں کو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں یا ان کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے لیے کچھ رشتے جو ہندوستان کے ساتھ ان کو دیکھنے. یہ ایک فیصلہ ہے، اقتصادی فیصلہ، اقتصادی مستقبل اس خطے کا، یا جو گلوبل سیکیورٹی اس وقت چالیں چلی جا رہی ہیں ان چالوں کے اندر ایران جو اس محور میں پھنسنا چاہتا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران سمجھتا ہے اور ایران ایک بہت اہم اور ایک جہاں دیدہ ریاست ہے، تو اس لیے ظاہر ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کی مفادات پاکستان کے ساتھ زیادہ منسلک ہے بنسبت باقی ممالک کے ساتھ، اور ہماری اچھائی کو، ہماری تحمل مزاجی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ٹھیک. اچھا بریٹ صاحب، یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ ایران کے اندر مارچ میں الیکشنز ہیں اور پاکستان کے اندر فروری میں الیکشنز ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہونے لگتے ہیں تو انڈیا بھی عموماً اس قسم کی حرکت کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے وہاں اپنے الیکشنز کو بہتر بنا لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران نے پاکستان کو اس لیے چھیڑا ہو کہ اپنے عوام کو مطمئن کر سکے کہ ہم نے تو بڑی بڑی جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں جی، ہم بڑے ملکوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اب ایران کی سلامتی کا سوال ہے لہذا ہمیں ووٹ دیں، تو کہیں یہ الیکشن سٹنٹ نہ ہو ایران کی طرف سے. دیکھیں بات یہ کہ ایران کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کا نقصان ہی نقصان ہے پاکستان کے حالات کو خراب کرتے ہوئے، اور پھر آپ آ رہے ہیں ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے تو بڑا کلیئر پالیسی رکھی، نہ آپ کی فوج نہ آپ کے عوام کو ہم نے کوئی کیا. ہم نے اپنے ٹیررسٹ کے خلاف جا کے آپریشن کیا ہے اور وچ وی ہیو آل دا رائٹ، کیونکہ آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. انڈیا کو الیکشن سٹینڈ میں بہت فائدہ ہوگا کہ ان کے بھی الیکشن آ رہے ہیں. ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ صرف یہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ رہا، کشمیر میں پرابلم نہیں کریٹ کر رہا، بلکہ وہ تو اپنے سب ممالک سے لڑ رہا ہے. افغانستان سے ہماری پرابلم ظاہر ہے وہ بھی انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ایک اور انڈیا نے محاذ کھول لیا کہ ایران میں پرابلم ڈال کے. تو یہ چیزیں سمجھیے کہ یہ حکومت ایران کو سمجھنا چاہیے. دے شوڈ ہیو اے ویری ریشنل اپروچ. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ ایک آئسولیٹ ہوئے ہیں. پاکستان نے ہر مگر جگہ پر آپ کی سفارت کری، وکالت کرتا ہے، آپ کی سپورٹ کرتا ہے، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہوں یا او آئی سی کے اجلاس ہوں یا مڈل ایسٹ پالیسی ہو. پاکستان کی بڑی ایفرٹ تھی کہ ایون کہ مڈل ایسٹ اور ایران سے تعلقات اچھے وہ بھی ہم نے کیا ہے. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ ہمارے دوست ممالک کو بھی آگے ایک سٹیپ آنا چاہیے. انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ترکیہ ہے اور آف کورس چائنا. دے ہیو ٹو کم اینڈ سی کہ یہ خطے میں یہ ایسے ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے. بھئی ایسا چائنا ہے اس کے اندر، چائنا جو ہے وہ میڈیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میڈیشن کر رہا ہے چائنا جو ہے، اور وہ پاکستان کو بھی کنوینس کر رہا ہے اور ایران کو بھی کنوینس کر رہا ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی تو پاکستان اب رکے گا نہیں. اور اس چیز کا چائنا کو احساس ہے کیونکہ چائنا کے وہاں پہ بھی بزنس انٹرسٹ ہے اور پاکستان کے اندر بھی بزنس انٹرسٹ ہے. تو چائنیز انوالو ہیں اس وقت، لیکن سوال یہ کہ کیا ایرانی کنٹرول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آئی تھنک چائنا کین کنٹرول ایزیلی، اس لیے کہ وہاں پر $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے ان کی، اور وہ آئل بھی ان سے لے رہے ہیں ڈسپائٹ دا سینکشن. انڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان نے تو یہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد وہاں پر ان کی جو بندرگاہ کے اوپر وہ بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. لیکن امپورٹنٹ ہے او آئی سی، آپ کا جو او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے، ویئر از دیٹ؟ دے ہیو ٹو کم فارورڈ. بجائے اس کے کہ ایکسیشن زیادہ ہو، اور پھر ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ now it is a square level. You have initiated the hostility, so you have to initiate de-escalation also. آپ مذاکرات کی بات کریں، بیک ٹو ڈپلومیسی ہے. آپ کے بہت کوئی نہ کوئی یو کین یوز یور چینلز اور اس کو لے کے چلیں اور اب بتائیں جی کہ there was a misunderstanding. بات یہ کہ جب آپ کی ندامت نہیں ہے، جب آپ کی معذرت نہیں ہے، جب آپ کو اپالوجی نہیں ہے،
آپ کو ندامت اس بات کی نہیں کہ آپ نے پاکستان کے سویلین کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، اور ڈسپائٹ پاکستان بار بار کہہ رہے کہ ہم ایران کی بہت عزت کرتے ہیں، ایران کی عوام کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم بہت ریسٹین شو کر رہے ہیں ہر بار، اور آپ کو دکھا بھی دیا، فزیکل مینیفیسٹیشن بھی کر لی. آئی تھنک دس از اے ٹائم ناؤ، اٹ از اے مورل آبلیگیشن ایران کہ اس کو لے کے چلیں. یہ نقصان دہ ہے، اٹ از ناٹ گڈ فار دس ریجن. اور اس ریجن میں رشیا بھی ہے، چائنا ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس کے بعد ٹرکی. یہ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ملک میں 4 نیوکلیر پاور ہیں، پاکستان، انڈیا، رشیا، چائنا. تو آئی تھنک یہ بڑا وائلیٹائل ایریا ہے، اور اس وقت اس موقع پہ انڈیا کو جتنا انڈیا خوش ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی کہ اس کو ہمیں کس بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے ڈی ایسکلیشن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. مری صاحب، ایک $10 بلین کا ایک سوال ہے جو آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سوال بڑا سادہ ہے کہ اب بھی اگر ایران باز نہیں آتا اور ایران کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی ہے تو یہاں سے جو میری انفارمیشن سٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سوال بھی نہیں پوچھنا اور فوری طور پر اس کا جواب دینا ہے. اگر ایران کی طرف سے ہوگی حرکت تو پاکستان کا جو رد عمل ہوگا وہ کہیں جنگ تو نہیں چھیڑ دے گا. چھوٹی سی بریک کو بریک کے وہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مری صاحب، اگر اب بھی ایران باز نہیں آتا اور اس کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان تو اب پیچھے نہیں ہٹے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے خطے کے اندر جنگ چھڑ جائے، تو ہونا کیا چاہیے اب؟ دیکھیں، اس کے خطرات تو ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جنگ جو انہونی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مشکلات کا سبب بنتی ہے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے، اور ایران ایک بہت پریگمیٹک اسٹیٹ ہے کیونکہ اس تمام تر پالیسی میں اگر آپ دیکھیں جو ایران کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں ہے، انہوں نے ان تمام تر کوششوں کے اندر جہاں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو ان کے خلاف ان کا بیانیہ ہے، سارا کچھ ہے، انہوں نے ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیکس نہیں کیے. انہوں نے پاکستان پہ، سیریا پہ، عراق پہ کیے جہاں ان کو خیال تھا کہ شاید معاملات اتنے دیر سے اتنے زیادہ نہ بگڑیں. تو ایک کیلکولیٹڈ رسک کے تحت انہوں نے کیا تھا. تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوگی ان سے کیونکہ ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ پاکستان رد عمل دکھائے گا، کیونکہ ہم نے بہت عرصے تک، چاہے کلبھوشن جادیو کا قصہ تھا، مطلب بلوچستان لبریشن آرمی کا قصہ تھا، یا بہت سارے اور دہشت گرد گروہ جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، ہم نے ہمیشہ درگزر کیا. پھر IGRC نے مختلف ٹائم پہ پاکستانی سیکورٹی آفیشلز کو شہید کیا، آپ نے اس پہ بھی درگزر کیا. پھر جو اسمگلنگ کے روٹس تھے آپ نے ان کو بھی درگزر کیا. جو پاکستان کے اندر غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، آپ نے اس کے اوپر بھی درگزر کیا. یہ آپ نے تمام چیزیں درگزر کی. اس کو انہوں نے غلط فہمی سمجھا کہ شاید ہم اپنے تعلقات ایران سے اس حد تک مقدم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تیار تھے، ہم تیار ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شہید کریں اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں. ان بچوں کا کیا قصور تھا جن کو شہید کیا گیا؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو جو ہے زخمی کیا گیا؟ اب اگر جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستانی عوام خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال آتی ہے تو پاکستانی عوام یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم کوئی جلد بازی میں نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنا، پاکستانیوں کی جان و مال کو تحفظ دینا، یہ پاکستانیوں کے لیے مقدم ہے. یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ اہم فیصلے ہیں. کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس پہ آپ امید رکھتے ہیں کہ دونوں مثبت اور منفی جتنے بھی اس کے پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور عوام کو جو ہے ایک طرح سے انفارمیشن لوپ میں لیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا چوائسز ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے درست فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں کی گئی ہے. یہ جنگ، یہ جو ایکشن پاکستان کی طرف سے لیا گیا یہ بڑا پرسائز تھا اور جس میں صرف اور صرف دہشت گرد گروہوں کو ان علاقوں میں ٹارگٹ کیا گیا جو ان گورنڈ تھے. ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں اور یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی علاقہ پاکستان کے خلاف اگر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگا تو پاکستان رد عمل کا حق رکھتا ہے اور رد عمل جو ہے اسی ضرورے میں دیکھنا چاہیے. حارث صاحب، آپ سے آخری سوال ہے، یہ فرمائیے سر اب فیوچر کیا ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات کا؟ کیونکہ آپ کا تعلق فوج کے ساتھ بھی تھا اور اب ظاہر ہے آپ گورننس کے اندر بھی ہیں، تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کے آپ کی گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے سر؟ آئی تھنک سب سے بڑی بات تو امپورٹنٹ یہ کہ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے جہاں پر تمام مسلح افواج اور ہماری لیڈرشپ جو وہاں بیٹھے گی اور ایک بہت سوچ سمجھ کے بعد ڈیلیبریشن کے بعد آئی ایم شیور کہ ان کا لائے عمل بھی آئے گا
رد عمل بھی آئے گا اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی, اور آئی ایم شیور کہ اس میں بہت سمجھ بچار کیا جائے گا. لیکن ون تھنگ از ویری کلیئر کہ کسی بھی دوبارہ ریٹیلیشن کے خلاف اگر ایران سے ہوتی ہے تو پاکستان ول ڈیفینیٹلی گیو اگین میئر رسپانس. وی ول ناٹ گو بیونڈ سو مینی تھنگس. یہ ہماری سمجھنے کی بات ہے, اور ایران کو اس موقع پہ سمجھنا چاہیے کہ کیا اس وقت جبکہ مڈل ایسٹ میں جو حالات ہوئے ہیں اس سے کیا اس خطے میں ایک اور آپ کو کانفلکٹ لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے. اس کے بعد امیڈیٹلی آئی اسٹل فیل کہ مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ اسکلیشن نہیں ہوگی اور تھنگ ول بیکم انڈر کنٹرول, بٹ وہ جو کنجی ہے نا وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. اور ساتھ ہمارے وہ دوست فرینڈس جو پاکستان اور ایران کے خیر خواہ ہیں, دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو ڈی ایسکلیٹ اور حالات کو نارملائز کرنے میں دونوں ملکوں کی مدد کریں. ٹھیک ہو, میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے, ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھیں. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی اور بریک کے بعد جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں مشاہد حسین سید صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب بھی ہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرمائیے سر, اب ایران اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی, فیوچر کیا اب اس تعلقات کا؟ میرے خیال میں فیوچر مجھے تو برائٹ ہی نظر آتا ہے, کیونکہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے, ایک واقعہ ہوا ہے, ایک زیادتی ہوئی ہے, ایک حماقت ہوئی ہے ایران کی طرف سے, جس کا ہم نے ٹکا کے کھل کے بروقت جواب بھی دیا اور دہشت گردی کا اور ساتھ بھی برابر کر دیا. تو اس حادثے یا اس واقعہ یا اس حماقت کو میرے خیال میں بنیاد بھی بننا چاہیے کہ یہ پائیدار کشیدگی ہو یا ایک ایسی دراڑ پڑ جائے کہ ہم تعلقات بہتر نہیں کر سکتے, کیونکہ ایران از ناٹ انڈیا. ایران ہمارا برادر مسلمان ملک ہے, اور یہی اسٹیٹمنٹس نے آپ نے دیکھا آئی ایس پی آر نے بھی کہا, خارجہ امور نے کہا. تو اس وقت ڈی ایسکلیشن کی ضرورت ہے, اور ہمیں ڈائریکٹلی بھی اور تھرو ہمارے جو دوست ہیں جو علاقے میں ہیں, خاص طور پہ چین, ان کو ذریعے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑے, کیونکہ 4 میں سے 3 ہمارے ہمسائے سے ہماری گڑبڑ ہے اس وقت. تو ہم بھی نہیں افورڈ کر سکتے, ایرانیوں کی بھی گڑبڑ ہے, عراق کے ساتھ بھی, آذربائیجان کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ بھی. ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے, نہ ہمارے مفاد میں. اچھا شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا سر کہ ایران کی طرف سے یہ جو حماقت کی گئی ہے یہ ڈیلیبریٹلی ہے یا ان سے ہو گئی ہے؟ اگر ڈیلیبریٹلی ہے تو پھر وہ چند قدم آگے بڑھیں گے, اگر وہ بڑھتے ہیں تو پھر پاکستان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں نا, ایران بھی ایک سسٹم ہے جس میں کئی پاور سینٹرز ہیں, اور ان کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے, جس میں خاص طور پہ یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہیں, یہ ذرا تھوڑے سے جہاریانہ اپروچ ہوتی ہے. یہ ایک پیرلل گورنمنٹس کی طرح فنکشن کرتی ہیں, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اور خاص طور پہ جو پالیسیز ہیں اس خطے میں, افغانستان, عراق, سیریا, لیبنان اور یمن, یہ یہی چلاتے ہیں. پہلے قاسم سلیمانی صاحب تھے, اب ان کی جگہ ان کے اسماعیل قانی, اور یہ ڈائریکٹلی انڈر دا ریبر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم نے جواب دے دیا, معاملہ ادھر تک رک گیا, تو وہ ختم ہونا چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایران میں بھی بیٹر سینس ول پریویل. یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں. دیکھیں انہوں نے جو اس وقت غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹا دی ہے, مسلم امہ کا اتحاد میں دراڑ ڈال دی ہے کہ انہوں نے ہیٹرک کر دی حملوں کی, عراق, سیریا, پاکستان. اور اس کا فائدہ تو میرے خیال میں امریکہ یا انڈیا یا اسرائیل کو ہوا ہے, ایران کو تو نقصان ہی پہنچا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کسی نے امریکن لابی کے بندے کو ایرانی سسٹم کے اندر تو نہیں گھس گئے کہ انہوں نے یہ کروایا ان سے یہ کام, اور اس سے نقصان خطے کو بھی ہوا ہے, پاک ایران تعلقات کو بھی ہوا ہے, اور ایران کو خود ہوا ہے. تناؤ ہو گیا ہے اس ایشو پر اس خطے میں. ٹھیک, شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب یہ فرمائیے سر, آپ کی ماہرانہ رائے کیا کہتی ہے کہ اب ایران رکے گا یا آگے بڑھے گا, اور اگر آگے بڑھے گا تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ جو ایران کی طرف سے حملہ تھا یہ بہت غیر متوقع تھا, آؤٹ آف دی بلو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے بہت تیزی کے ساتھ دونوں نے اپنے ڈپلومیٹس کو واپس بلایا. یہ بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ اچانک ود ان اے فیو آورز یہ کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی پھر اس کا جواب دیا ہے, اور ابھی میرے خیال میں دونوں سائڈز کے اوپر ٹیمپرز کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے,
اور کامن سینس ول پریویل, اور ہمارے تعلقات ایران سے جو پرانے ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں چائنا نے, دوسرے لوگوں نے بھی ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے, لیکن ہم کو خود ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس بات کو ڈیفیوز کرنا چاہیے, اور جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے پھر بڑھنا چاہیے اس مسئلے سے, اس کو یہاں چھوڑ کر آگے ایسکلیشن پہ نہیں جانا چاہیے ہرگز بھی. جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مشاہد صاحب نے کہا کہ وہاں گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ ہے, اور خامنئی صاحب نے سنا پاسداران کو اوور دی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ آرڈر دیا تھا جو ایگزیکیوٹ ہوا ہے اٹیک کا, اور اس کا جواب پاکستان نے دے دیا ہے. تو اب میرے خیال سے امید ہے کہ ہم صلح کی طرف جائیں گے. لیکن سر اس میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایران اچھی طرح جانتا تھا کہ پاکستان ریئیکٹ کرے گا, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور اپنی سلامتی کے اوپر کسی قسم کا حرف وہ برداشت نہیں کرتا. انڈیا کی مثال ان کے سامنے تھی کہ جب انڈیا نے کیا تو پاکستان کا ریئیکشن بڑا خوفناک تھا. پاکستان نے بالکل نہ دائیں دیکھا تھا نہ بائیں دیکھا تھا, اور ان کے 2 جہاز گرائے تھے. تو ایران اس چیز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود اگر اس نے یہ کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں پر نہیں رکیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ریئیکشن کیا ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیے, امید تو یہی کرنی چاہیے کہ سینس ول پریویل, اور ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. امید ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کا کوئی انفلوئنس ہے ایران کے اوپر, وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں اس خطے میں وہ مدد کریں گے دونوں ملکوں کی. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس پر تیل چھڑکے گا اور چاہے گا کہ یہ بات آگے بڑھے, لیکن ہمارے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ ایسا نہ ہو. اور میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ بڑا اسٹرانگ طریقے سے ان کو فارن آفس کے تھرو یقین دلائے کہ پاکستان کی طرف سے نہ پہلے پہل ہوئی ہے نہ اب ہوگی, اور اس بات کو یہاں ختم کر کے اس کو پیچ اپ کر کے آگے بڑھا جائے. لیکن اس میں دیکھیں ایک اور فیکٹ بھی ہے سر کہ ایران کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے عراق وار کے بعد پہلا باہر سے حملہ ہوا ہے جو ایران کے اوپر ہوا ہے, اور ایران نے بھی پاکستان کے اوپر پہلا حملہ کیا اس نوعیت کا. تو اب ظاہر صورتحال اتنی ایزی نہیں ہے, کمپلیکسڈ ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی بے عزتی ہوئی, پاکستان نے بدلہ لے لیا, اب ایران کی بے عزتی ہوئی ہے تو کہیں وہ بدلے کی طرف نہ چلا جائے. دیکھیے, اس سے پہلے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو ذرا سیریس نیچر کا ہے, کہ اس میں ڈیپ انسائڈ دونوں طرف سے جو ہے 30-50 کلومیٹر کے اندر گھس کر آ کر یہ کام ہوا ہے. لیکن بارڈرز کے ایشوز میں تو اکثر جو ہے ایرانی پاکستان کے بارڈر کراس کر کے آ جاتے تھے, جس کے اوپر ہم پروٹیسٹ بھی کرتے تھے, لیکن فلیگ میٹنگز کے اس مسئلے کو نپٹا لیا جاتا تھا. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ جی ہم چیز کریں گے تو ٹیررسٹ پاکستانی ٹیریٹری میں بیٹھے ہیں. ایک بات ایران کو اور سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا ہرگز بھی کبھی بھی ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا خیال نہیں آیا, نہ کوئی ایسے ٹیررسٹ گروپ کی وہ سرپرستی کرتے ہیں, نہ ان کو انکریج کرتے ہیں. لیکن یہ بھی پتہ رہنا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے ان کا بہت دشمن ہے, اور اس کے اندر اس نے پہلے بھی, اگر آپ کو یاد ہے, کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنا مارا تھا, اور کئی اس قسم کے ایکشن ایران میں پہلے بھی ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے, اور امریکہ نے تو ان کے خلاف بے انتہا سینکشنز کی ہوئی ہیں. تو یہ جتنے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں یا پاکستان میں ایران کے بارڈر پر, ان کی فنڈنگ جو ہے یہ جو ایران کے دشمن ممالک. جی آواز آ رہی سر آپ کو؟ کمپنسیشن جن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہمیں آ رہی ہے. جی بولیے گا سر. جی آ رہی ہے. جی بولیے سر. جی کنٹینیو رکھیے سر. تو مطلب کہ یہ ایران کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا ہرگز بھی کبھی بھی یہ نہیں رہا انٹرسٹ کہ کسی طریقے سے ہم ایران کے مفادات کو نقصان پہنچائیں. اب کلبھوشن کا معاملہ بہت سیریس تھا, اس میں بھی پاکستان نے تحمل کا ثبوت دیا. تو لیکن کافی حد تک ان کے ہندوستان سے تعلقات بہت کلوز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ بے انتہا چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس پورٹ کے اوپر. گوادر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ چابہار کا کنٹرول بھی شاید انڈینز کو دے دے گا, اور وہاں سے پھر وہ ریل اور روڈ لنک تھرو ایران تھرو افغانستان سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جانا چاہتے ہیں, بائی پاسنگ دی سی پیک اینڈ گوادر کا جو ہے. تو اس قسم کے پلانز وہ بناتے رہتے ہیں انڈین ان کے ساتھ مل کر. اور دیکھیے کتنی سینکشنز ہیں ایران پر, لیکن ہندوستان نے ایک بہت بڑی ڈیل ان کے ساتھ کی ہے 25 سال کی, سستے پیٹرول کی اور LNG کی. تو اس کے اوپر امریکہ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے.
تو یہ تعلقات ان کے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کوئی مخمص نہیں رکھتا، نہ کوئی ایسا ہے. یہ باہر کی قوتیں ہیں جو پاکستان کے سرزمین استعمال کرتی ہیں. ہم کوشش کر کے ان کو ختم کرتے بھی رہتے ہیں، ان پہ ایکشنز کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا جیسا یہ فرمائیے سر، یہ جو دو فورسز ہیں جن کو یہ جنگ سوٹ کرتی ہے، ایک انڈیا کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے انڈین بارڈر پہ پاکستان کی اور افواج بھی موجود ہے اور وہاں پہ جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو 75 سال سے ایک پرانا تنازع چلا آ رہا ہے، اور ساتھ امریکہ اس کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ امریکہ ظاہر ہے اس نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، پھر وہ چاہتا ہے کہ ایران کو مزید دباؤ میں لایا جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صورتحال کا یا امریکہ فائدہ اٹھا جائے یا پھر انڈیا فائدہ اٹھا جائے اور پاکستان اور ایران دونوں پس جائیں اس کے اندر؟ دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ان تمام صورتحال کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے اور اس کو پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اس مسئلے کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. اور اول تو خود ڈائریکٹلی ایران سے بات کریں، اپنے چینل ڈپلومیٹک دوسرے، اور اگر ضرورت پڑے تو چائنا کی مدد دیں. چائنا کی بات سن لے گا ایران بھی میرے خیال سے. لیکن جن صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے تو 24 گھنٹے دیے ایران کو، اور پاکستان کا خیال یہ تھا کہ وہ معذرت کر لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور درمیان میں کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈیولپ کر کے معاملات کو سیٹل کر لیں گے، لیکن نہیں کیا. اور بلکہ ہمارے پرائم منسٹر ڈیوس میں ملے بھی ان کے فارن منسٹر سے، لیکن اس کے بعد فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس کے بعد ظاہر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا. تو ایران اس معاملے میں بڑا سٹربرن ہے میرا خیال ہے. مطلب کیا سٹیٹمنٹ دے دی ان کے فارن منسٹر نے؟ ان کے فارن منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی، آپ کو ڈیوس میں آپ کو پتا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم نے کیا ہے اور ہم نے اپنے جو ہمارے دشمن تھے ان کو مارا ہے، پاکستان کے اندر جا کے کیا ہے، ہمارا حق تھا، اس حق کو ہم نے استعمال کیا. تو ظاہر ہے اگر یہ ان کی مطلب کہ تھنکنگ ہے اور لاجک ہے، تو اسی لاجک کے تحت پاکستان میں جو ہمارے وانٹڈ ٹیررسٹ تھے، یہ بی ایل اے کے اور دوسرے جو ہے لبریشن فرنٹ کے، پاکستان نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے جو سیستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایرانی بلوچستان میں. تو اس لحاظ سے ٹٹ فور ٹیٹ ہو گیا. اب دونوں طرف سے اپنا اپنا بھڑاس نکل گئی. اب ان کو چاہیے کہ ہوش میں آ جائیں دونوں ممالک، تو بہتر ہوگا ان کے لیے. اور اگر آگے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو یہ بھی ہے کرنا پڑے گا. ظاہر سر ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور مودی نے جب بھی الیکشن لڑا ہے پاکستان کے بہاف پہ، پاکستان کے اندر کوئی پرابلم پیدا کر کے، پاکستان کے اوپر الزام لگا کے انہوں نے لڑا ہے. اب یہ نہ ہو کہ مودی اس ساری گیم کے پیچھے انہوں نے ایران کو استعمال کر کے اب وہ اپنا بارڈر اس سائڈ کا جو ہے وہ گرم کر لیں اور اس کے بعد وہ اپنا الیکشن لڑیں. دیکھیے پاکستان میں الیکشن جو ہمیشہ ہوتے ہیں کبھی ہندوستان کا نام ہی نہیں آتا. کشمیر کا بھی نام بھی آج کل تو نہیں اس کا ذکر ہوتا، لیکن ہندوستان کے ہر الیکشن میں پاکستان مین مسئلہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو دبا کر کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ ووٹ سمیٹتے ہیں بی جے پی سے. لیکن یہ مسئلہ تو ہندوستان اور پاکستان کا نہیں ہے نا، یہ تو دو دوسرے ملکوں کا ہے. اس سے میرے خیال میں الیکشن میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے وہ. ٹھیک جن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے پروگرام سنا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن آخری لفظ میری طرف کہ پاکستان کو بھی سوٹ نہیں کرتا، ایران کو بھی یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی، لہذا بہتر یہی ہے کہ سینس پرویل کرے، پاکستان ایران کے ساتھ بیٹھے، ایران پاکستان کے ساتھ بیٹھے. اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو پھر شاید پوری دنیا مل کے بھی ان دونوں کو نہ بٹھا سکے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.